बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारियो सारी है। आज उसके 77 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये एक अहम दर्स है जो बिलखुसूस इल्मी मैदान के अंदर और अमली मैदान के अंदर तलबा के लिए, अहले इल्म के लिए, अहले शऊर और अहले इल्म दानिश के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जिसका भी ताल्लुक़ इल्म से, किताब से, तालीम से, तदरीस से है, उन सब को ये बात अज़बर कर लेनी चाहिए जिसे इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुख्तलिफ अक़वाल के साथ बुस्तानुल आरिफ़ीन के अंदर दर्ज किया। आप एक पूरी इस्नाद ज़िक्र करते हैं, फरमाते हैं हद्दसना अबुल हसन अल वाइज काला समेतो अबा अब्दिल्लाह अहमद बिन अता अर्रूज़ बारी रहमहुल्लाह ताला, और ये ख़तीब तक सनद के साथ जाती है। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला अहमद बिन अता आप फरमाते हैं कि मन खराजा इलल इल्म युरीदुल इल्म, जो इल्म के मैदान में, इल्म के तरीक़ में, इल्म के हुसूल के लिए निकला और फ़कत इल्म का हुसूल उसका मतमे नज़र था, उसका मतलूब, उसका मकसूद फ़कत इल्म था। फरमाया लम यनफ़ाउल इल्म, उसे इल्म नफ़ा नहीं देगा। वमन खराजा इलल इल्म युरीदुल अमल बिही, जो इल्म के रास्ते पे निकला, तालीमी मैदान में निकला, मगर मकसूद फ़कत इल्म का हुसूल नहीं बल्कि अमल मकसूद है। फरमाया नफ़ाहू कलीलुल इल्म, अगर उसने मिकदार में कम इल्म भी हासिल किया तो उसे वो इल्म उसका नफ़ा देगा। गोया इल्म का मतमे नज़र अमल है, तरबियत है, नसीहत का हुसूल और नसीहत को अपने ऊपर लागू करना, नाफिज करना, उसे ओबे करना, उसे अपनाना और उसे अमली जामा पहनाना है। इल्म के हुसूल का मकसद और इल्म के हुसूल में जो मतमे नज़र है वो बुनियादी तौर पर उसको अमल में लाना है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वो बात क्यों करते हो जो तुम खुद अमल नहीं करते। गोया इल्म का हुसूल ये अमल के लिए है, तरबियत को पाना, अपने आप को इस मेयार पर ला के खड़ा करना कि बंदा इल्मी मैदान के अंदर अल्लाह के तकर्रुब को पाए, हुजूर के अमली तरीक़ को पाए, सहाबा इकराम के अमली तरीक़ को पाए, अहले बैत अतहार के अमली तरीक़ को पाए और अपने आप को उस मेयार पर ला के खड़ा करे कि अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल तरीन बंदा बन जाए। अगर इल्म के अंदर ये मकसूद नहीं है, अमल मकसूद नहीं, तो फिर बसा औक़ात वो इल्म बंदे के लिए वबाल जान बन जाता है। जिस तरह सूफियाए कराम के यहाँ ये इस्तिलाह बयान की गई, ये चीज़ वाज़े की गई, अगर किसी ने इल्म दुनिया के लिए हासिल किया, अगर किसी ने इल्म हुज्जतबाजी के लिए हासिल किया, अगर किसी ने इल्म अल्लाह के लिए हासिल किया, तो इनके समरात मुख्तलिफ हैं। मन तलबल इल्म लिद्दुनिया फहुव काफिरुन, जिसने दुनिया के हुसूल के लिए इल्म को हासिल किया तो वो समझे कि मैंने जो इल्म हासिल किया है इससे रज़ा इलाही नसीब नहीं होगी, बल्कि जो कुफार का मकसूद है कि फ़कत दुनिया कमाना,
اس سے وہی مطلوب اور مقصود اسے ملے گا. من طالب العلم للحجہ فہو منافق، جس نے حجت بازی کے لیے، مناظرہ بازی کے لیے، فقط حجت بازی کے لیے علم کو حاصل کیا، اس کا جو ثمر ہے وہ نفاق کے اوپر مبنی ہے. من طالب العلم للمولا فہو مسلم، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم کو حاصل کیا وہی تو مسلمان ہے، وہی تو مسلم ہے. آئیے اس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر ابواب العلم کے اندر، ویسے تو بڑی روایات آپ نے ذکر کی ہیں، یہاں ایک روایت آپ کے سامنے اسی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا جس کو امام نووی نے بستان شریف کے اندر ذکر کیا. فرماتے ہیں ابن کعب بن مالک سے، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور نے فرمایا من طالب العلم لیجاری بہ العلماء، جس نے علم اس نیت سے حاصل کیا کہ وہ علماء کے اوپر اپنی دھاک بٹھائے اور اپنا فخر اور اپنی وڈیائی کو ظاہر کرے. جب فخر کے لیے، وڈیائی کے لیے علم کو اس نے طلب کیا، او لیماری بہ السفہاء، یا اس نے علم کو حاصل کیا کہ وہ بے وقوفوں سے الجھے، سفہاء سے الجھے، ان سے بحث مباحثہ کرے، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، یا اس نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرانے کے لیے کہ میں گفتگو کروں گا، تقریر کروں گا، واعظ و نصیحت کروں گا تو لوگوں کا رجوع اور رجحان میری جانب ہو جائے گا، لوگوں کا رجوع اپنی جانب کروانے کے لیے فرمایا ادخلہ اللہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. گویا علم نہ فخر کے لیے ہو، علم نہ لوگوں سے حجت بازی، مناظرہ بازی اور لوگوں سے بحث مباحثہ کے لیے ہو، اور نہ ہی علم لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے ہو. آج اگر ہم غور کریں تو ہمارا علمی زوال جو ہے اس کی بیس یہی ہے کہ ہمارے علم کا مطمع نظر یا لوگوں کے اوپر اپنے مقام و مرتبے کو اور اپنی دھاک کو بٹھانا مقصود ہوتا ہے، یا لوگوں سے الجھنا، باس مباحثہ کرنا اور اپنا مقام اور اپنا علم ظاہر کرنا ہوتا ہے، یا لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا رجوع اور رجحان اپنی جانب کرانا مقصود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا علم روشنی، ہدایت، نجات، فلاح اور بقا کی جانب ہمیں لے کے نہیں جاتا، بلکہ ہمیں زوال، پستی، رسوائی اور ذلت کی جانب لے کے جاتا ہے، جو کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سالانہ بنیاد پر ہمارے ہاں کتنے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اسناد کو حاصل کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، سکالر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں. ہم علمی میدان کے اندر فارغ التحصیل قرار پاتے ہیں، لیکن ہمارے وجود سے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، انسانوں کے اندر وہ تربیت کا، وہ ادب کا، وہ شعور کا، وہ نور کا، وہ ہدایت کا ثمرات اور اثرات کے اعتبار سے اس کا اظہار کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک معین الدین تشریف لائے، انہوں نے کتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. ایک فرید الدین تشریف لائے، انہوں نے کتنے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی. ایک علی حجویری تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کی ہدایت کا کتنا بندوبست کیا. ایک سلطان العارفین تشریف لائے، لوگ ان کو دیکھ کے بچپن کے عالم میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جایا کرتے اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے.
اور ایک ہم ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو جو اسلام میں ہیں ان کو اسلام سے باہر نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، کفر کے، نفاق کے، شرک کے، بدعت کے ہمارے پاس فتاوی جات اور سٹیمپیں موجود ہیں جو لگا لگا کے لوگوں کو در اسلام سے خارج کر رہے ہیں اپنی دھاک مٹھانے کے لیے۔ اگرچہ ناچیز کا شعبہ یہی ہے، لیکن یہ ہم سب کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نام و ناموس سے نکال کر، شہرت سے نکال کر، ناموری سے نکال کر، فخر سے نکال کر، مناظرہ بازی سے نکال کر، تعصب سے نکال کر، شدت سے نکال کر، دوسروں کے اوپر دھاک بٹھانے سے اپنے آپ کو اس سے نکال کر عاجزی کے راستے کو اختیار کریں، ادب کے راستے کو اختیار کریں۔ امام شارانی نے انوار قدسیہ میں ایک روایت ذکر کی جو بندے کو حیران کر دیتی ہے۔ امام مالک کی نسبت، امام مالک کے ہاں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے جاتے ہیں، یہ خود دونوں صاحب مذہب ہیں، فقہ مالکی الگ ہے، فقہ شافعی الگ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس امام شافعی جب جاتے ہیں تو امام مالک فرماتے ہیں، یا محمد، اے محمد بن ادریس الشافعی، اجعل علم کا ملحن، اپنے علم کو نمک کی مقدار بنا لے، وَأَدَبَ کا دقیقاً، اور اپنے ادب کو آٹے کی مقدار کر لے۔ گویا حصول علم میں صرف کتابوں سے بات نہیں بنتی، اور پچھلے دروس میں اس چیز کا نچیز ذکر کر چکا ہے کہ اگر فقط علم کا حصول کتاب سے مقصود ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے برابر کتب کو نازل کیا جاتا، جبکہ کتابیں صرف 4 آئیں اور صحیفے کم و بیش 100 کے قریب آئے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے علم سے بڑھ کر ادب اور تربیت کی ضرورت ہے، اور علمی میدان میں ادب اور تربیت تب آتی ہے جب علم کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے، اپنے لیے حاصل کیا جائے، نہ کہ اوروں کے لیے حاصل کیا جائے۔ ہم علم کو اوروں کے لیے حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے حاصل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں علم کا حصول یا تو فخر اور وڈیائی کے لیے رہ گیا، یا بحث اور مباحثہ اور مناظرہ بازی کے لیے رہ گیا، یا پھر لوگوں کا رجوع اور رجحان اپنی جانب متوجہ کرانے کے لیے کہ لوگوں کے اندر میرا نام و ناموس ہو، یہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا، ادخلہ اللہ النار، جس نے ان مقاصد کے لیے علم کو حاصل کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بڑی روایات ہیں، امام تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر پوری فصلیں باندھی ہیں اس کے اوپر، جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے نہیں پڑھتے۔ ہمیں اپنے لیے پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں ضرورت ثمر کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے اس معیار کو قائم کیا جائے کہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جو ہمیں دیکھے اس کو علم کا نور اور علم کی تنویر اور علم کی روشنی اس کے وجود میں منعکس ہو، وہ اس سے اپنے لیے ہدایت کے راستے کو، کامیابی کے راستے کو، کامرانی کے راستے کو حاصل کرے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، جس کے لیے لازم ہے کہ ہم فقط علمی میدان میں نہیں، عملی میدان میں اپنے آپ کو اتاریں، کہ لوگوں کو کہنے کی بجائے اپنے عمل سے ہدایت کے راستے کی جانب گامزن کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا عملی نمونہ بن سکے۔
پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ بن عطا کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں العلم موقوف علی العمل بہ، علم عمل پر موقوف ہے، والعمل موقوف علی الاخلاص، اور عمل اخلاص پر موقوف ہے، والاخلاص للہ یورث الفہم عن اللہ عز وجل، اور اخلاص ہی اللہ کی جانب سے بندے کو فہم عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، ادراک عطا کرتا ہے۔ اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول مبارک جسے امام نووی نے ذکر کیا ہے اسی بستان شریف کے صفحہ نمبر 29 پہ، فرماتے ہیں ما ناظرت احدا قط علی الغلبۃ، فرماتے ہیں میں نے کسی سے جب مکالمہ کیا، ڈائیلاگ کیا، تو غلبہ کی نیت سے نہیں کیا۔ اے امام شافعی، پھر آپ نے مکالمہ اور ڈائیلاگ اور مناظرہ کیا تو مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَوَدِدْتُ إِذَا نَاظَرْتُ أَحَدًا أَن يَظْهُرَ الْحَقُّ عَلَى يَدَيْهِ، میں نے کسی سے اگر مناظرہ بھی کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے اس مناظرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے حق کو ظاہر فرما دے، اللہ تعالی حق کو اس کے سامنے واضح فرما دے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول مبارک ہے، جس کو امام نووی فرماتے ہیں یعنی العلم النافع المطلوب، علم نافع مطلوب اور مقصود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قال امامنا الشافعی رضی اللہ عنہ لیس العلم ما حفظ العلم ما نفع، فرمایا علم وہ نہیں جو لینے، ابواب، فصول، سطور یہ ازبر کر لی جائیں اور یاد کر لی جائیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر لی جائیں، احادیث کا ذخیرہ حفظ کر لیا جائے، فقط آیات درجنوں بیسیوں آیات حفظ کر لی جائیں، آپ فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ تو پھر علم کیا ہے؟ فرمایا العلم ما نفع، جو نفع بخش ہو، نفع عطا کرے، اور نفع بخش وہی علم ہے جس پر عمل کیا جائے۔ یہاں مہر لگاتا جاؤں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی احیاء علوم الدین سے، آپ نے کتاب النیہ والاخلاص والصدق، اور یہ چوتھی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 481 ہے، اس پر فرماتے ہیں فَقَدْ انْكَشَفَ لِأَرْبَابِ الْقُلُوبِ بِبَصِيرَةِ الْإِيمَانِ، اہل دل، ارباب دل، اہل قلوب کی بصیرت سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ، اور قرآن کے انوار سے یہ بات واضح ہوئی ہے، اللہ وصول الی السعادہ، کوئی شخص بھی سعادت تک نہیں پہنچا الا بالعلم والعبادہ، مگر علم اور عبادت کے نتیجے میں۔ لیکن سنیے، یہ ہم سب کی تربیت کے لیے کمال کی بات لکھی، فرمایا فالناس کلہم ہلک الا العالمون، فرمایا پورے لوگ ہلاک ہیں مگر جو صاحب علم ہیں وہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، والعالمون کلہم ہلک الا العاملون، فرمایا عالم بھی، علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر ان سے وہ بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں، عمل کے طریق کو اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والعاملون کلہم ہلک الا المخلصون، فرمایا عاملین بھی ہلاکت میں واقع ہو سکتے ہیں مگر ان میں جو مخلص ہیں وہ محفوظ اور مامون ہوں گے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بھی بہت بڑے خطرے پر ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ فرمایا وہ کیا طریق ہے کہ مخلص خطرے سے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا جن کی نیت کے اندر اخلاص ہو اور ریا سے پاک ہو۔ فرماتے ہیں فالعمل بغیر نیت اناؤن، اور عمل بغیر نیت کے، نیت کے، اخلاص کے، یہ صرف تکلیف، مشقت، محنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ والنیت بغیر اخلاص ریاء، اور نیت بغیر اخلاص کے صرف ریاکاری ہے۔ گویا اس ایک ترتیب کو لوگوں کی ہلاکت سے بچنے والے عالم، علماء کے اندر ہلاکت سے بچنے والے عاملین، عاملین کے اندر ہلاکت سے بچنے والے مخلص، اور مخلصین بھی خطرے عظیم پر ہیں جب تک کہ ان کی نیت کے اندر اخلاص اور اعلیٰ معیار نہیں پایا جاتا۔ تو جو طالب علم ہیں ان کو
میری یہ سجیشن ہوگی، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ علم کے حصول کا مطمع نظر فقط عبارت، مناظرہ بازی، الفاظ، معانی، حروف، سطور، فصول، ابواب، ان کا مطمع نظر فقط یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل، 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 تربیت، ادب۔ علامہ ابن عجیبہ نے کیا خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں اگر تصوف کا کوئی مجھ سے معنی پوچھے، التصوف کلہ ادب، لکل وقت ادب، لکل مقام ادب، لکل حال ادب۔ فرمایا تصوف پورے کے پورے ادب کا نام ہے، ہر وقت کے ادب، ہر حال کے ادب، ہر مقام کے ادب کا نام یہ تصوف ہے۔ گویا علم کا مطمع نظر تربیت ہے، ادب ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس کے بغیر نہ فلاح ہے، نہ نجات ہے، نہ کامیابی ہے، نہ ہی کامرانی ہے۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بہت شکریہ۔